बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उनके बाकी जो साथी थे जो लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे और उनके साथ कंटेनर में ऊपर खड़े थे, उन पे फायरिंग हुई और जिसके नतीजे में एक जो उनके साथी हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए और बाकी अराउंड 12-13 जो है वो जख्मी हो गए, जिसमें इमरान खान साहब जो है उनकी भी दाई टांग के ऊपर मल्टीपल जख्म आए हैं और खबरों में आप देख चुके हैं कि फौरी तौर पर उनको लाहौर रिमूव किया गया और शौकत खानम हॉस्पिटल ले गया और वहाँ पे वो अभी ज़ेर इलाज है। उनका लेटेस्ट खबरों के मुताबिक उनका ऑपरेशन भी हो चुका है और उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है और वो बातचीत कर रहे हैं अपने अजीज़ो कारब के साथ जो भी उनको मिलने के लिए आते हैं या जिनसे वो मिलना चाहते हैं। अब फुल टाइम भी ज़ाहिर बात है कि लॉन्ग मार्च जो है आज तो मेरा ख्याल है कि सस्पेंड ही है। अब देखते हैं कि क्या आगे सूरत हाल बनती है। अब ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या जो है बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इन हालात में जबकि मुल्क के अंदर सियासी तौर पे काफ़ी तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं और बड़े एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तराशियाँ हो रही हैं और पहले भी हो रही थी, इन हालात में इस वाक़े का होना जो है ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा शगुन नहीं है हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है पहली इकानमी के लिहाज से अगर देखें तो बड़ा मुश्किल में है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी भी सिचुएशन है। तो इन हालात में मज़ीद जो हो मैं समझता हूँ कि जो तलखियाँ हैं या मज़ीद जो है शिद्दत जो है इसके अंदर जो आ सकती है वो आना पाकिस्तान के मुफादात में नहीं है। अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें बज़ाहिर जो एक शख्स जो है जिसका बयान भी आप कह लें कि वीडियो पे सोशल मीडिया पे मिल रहा है, जिसको तस्लीम कर रहा है कि भी वो उसने हमला किया है और वो मारना चाहता था और उसने जो वजूहात बयान की वो आपने सुन ली है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम वीडियो देखते हैं तो जो टोटल वीडियो जब अटैक हुआ तो उस वक्त वहां पे जो रिकॉर्डिंग जा रही थी वो थी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये रिकॉर्डिंग जा रही थी। जैसे आपने देखा कि इमरान खान साहब के या पीटीआई के जो जलसे हैं जो पिछले धरने दिए थे पिछले यानी आप 2018 से पहले, तो उन धरनों में भी ये था कि एक नया एक ट्रेंड चला था कि वहां पे साथ रिकॉर्डिंग भी चलती थी, गाने भी चलते थे, तराने भी चलते थे और ये इस तरह करके वो अल्लाह का नाम भी लिया जाता था। तो उस वक्त तो अल्लाहू अल्लाहू का वो चल रहा था तो एकदम ब्रस्ट जो है उसकी आवाज आई है। वो बड़े आसानी से देखा जा सकता है कि वो ब्रस्ट था, क्योंकि वो पिस्टल से वो फायरिंग नहीं थी, क्योंकि पिस्टल से तो एक एक करके आप कितनी भी स्पीड से कर ले तो वो ब्रस्ट की शक्ल नहीं इख्तियार करती। फिर जो पिस्टल की फायरिंग बाद में दो फायर और आवाज आई है जो लगता है कि पिस्टल के फायर हैं, जो उस लड़के के हैं जो पकड़ा गया है, जो अराई बताया जाता है, तो वो जो है उसकी आवाज जो है वो और है और जो ब्रस्ट की आवाज है और है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जी कि मल्टीपल जो है वो लोगों के जो टांगे शांगे जहां पे वो लगी हैं वहां पे कोई और भी मेटल निकले हैं या कुछ निकले हैं। तो आपको पता है कि जो पिस्टल की बुलेट होती है उसमें तो एक ही सिक्का होता है और सिक्का टूटता नहीं है आमतौर पे, हमने देखा है। तो वो जाके एक जगह से मिल सकता है, एक ही शक्ल में होता है। लेकिन जो साथ कोई अगर और भी पार्टिकल्स हैं तो या तो वो बॉडी के टूट के पार्टिकल भी हो सकता है कि किसी के जिस्म में चले गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है सामने जो शील्ड थी वो भी उसकी चादर की थी, लोहे की चादर की थी, तो उससे भी टूट सकता है। लेकिन आमतौर पर गोली जो होती है वो बुलेट जो होती है वो उसमें से सुराख करके निकल जाती है, इस तरह उसके वो पार्टिकल वो नहीं बनते, टुकड़े नहीं बनते। तो अब ये तो बड़ा वाजे है उसके जो अगर हम उस सीन ऑफ क्राइम को अगर देखें, वीडियो उसकी देखें, उसकी आवाज सुने तो वो जो है ब्रस्ट जरूर चला है, पहले ब्रस्ट हुआ है, फिर उसके बाद एक फायर की आवाज आई है अकेले की, फिर थोड़ी देर बाद एक और फायर की आवाज आई है। तो ऐसी सूरत में लगता है कि वहां पे एक से ज्यादा हमलावर थे। अब ये हुआ है कि जब वो एक लड़का जो है जिसके पास पिस्टल था उसको एक और लड़के ने पीछे से दबोच लिया और उसको काबू करने की कोशिश की और उसका जो पिस्टल का जो रुख है, उसका जो एम ले रहा था उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो वो आपने देखा कि वीडियो में भी है, मौजूद है सारा उसका। तो उसका फायदा उठाते हुए मुझे लगता है कि जो बाकी हमलावर एक था या दो और थे या जो भी थे जितने भी थे वो वहां से फरार हो गए हैं या फरार हो चुके हैं।
اب یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے، پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے، ان کے وہ آپ کہہ لیں کہ سیکورٹی کی ذمہ داری جو کہ ظاہر بات ہے صوبائی حکومت کی امن امان کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لیپس رہ ہی جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اس کو آپ فول پروف سیکورٹی بنا لے تو اس میں کوئی نہ کوئی بعض کا آپ نے دیکھا، چونکہ ہیومن فیکٹر ہے نا، جو سیکورٹی والے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے بھی نہیں کرتے نیگلیجنس، لیکن بعض کا ہو جاتی ہے، انسان ہی ہے نا، تو اس کی جتنی انسان کی لمیٹیشنز ہیں اتنی ہوتی ہیں اس کی. تو اب ایسی صورت میں وہاں پہ کوئی نہ کوئی رہ گیا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ ویسے بھی اب جو جلوس چل رہا ہوتا ہے بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، بڑی دنیا ہوتی ہے، تو اگر ایک جلسہ ہوتا ہے جلسے میں پھر بھی کنٹرول زیادہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ واک تھرو گیٹ لگا دیے جاتے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کی باڈی وغیرہ کو، کہ ان کے پاس کوئی ویپن تو نہیں ہے. لیکن جب جلوس چل رہا ہوتا ہے تو اب جلوس کو ساری طرف سے سیل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے. کوشش کرتے ہیں سیکورٹی والے، پولیس والے کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک بڑا لمبا، ایک بڑا وسیع جو ہے وہ ایریا ہوتا ہے جس کو مکمل طور پہ قابو کرنا، کنٹرول کرنا یا سیل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اس پہ داخل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس پہ مزید بھی چونکہ ظاہر بات اب تحقیقات اس کے اوپر ہو رہی ہیں، وہ مزید ہوئیں گی، سینئر لیول پہ جو پولیس افسر ہیں وہ تحقیقات کریں گے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس سے مزید باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ملزم بھاگ گیا ہے، جس نے برس مارا ہے، اس کا پکڑنا بہت ضروری ہے. یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے یہ تو ظاہر بات ہے کنفیشن کر رہا ہے، لیکن اب پتہ نہیں اس کے علم میں تھا کہ کوئی دوسرے بھی اس کے ساتھ ساتھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ سم ٹائم جو گینگز ہوتے ہیں، جو مختلف اس طرح کی جو سازشیں تیار کی جاتی ہیں، اس کے اندر بعض کا ایک جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کو دوسرے کلپریٹ کا بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اگر تو اس کو پتا ہے تو سرٹنلی پولیس جب انویسٹیگیشن کرے گی اور وہ یقیناً یہ کوئی نہ کوئی کلیو دے گا ان کے باقی لوگوں کے بارے میں بھی، اور جو ان کے پیچھے جو بھی کوئی اگر ہے کوئی ایسا ایلیمنٹ جس نے کوئی سازش کی ہے یا اس کو تیار کیا ہے اس حملے کے لیے، تو وہ بات تو سامنے آ جائے گی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو الگ سے ٹاسک ملا ہو اور جو دوسرا ہے اس کو الگ سے ٹاسک ملا ہو، اور ان دونوں کو آپس میں پتہ ہی نہ ہو. کہ وہ جو ڈی جے ہے اس کا بیان بھی چل رہا ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو ایک اس نے ملزم دیکھا جس کے پاس بڑی گن تھی، بڑی گن سے مراد کوئی آٹومیٹک ٹائپ کوئی اس کے پاس ہوگی کوئی گن، تو وہ کسی بلڈنگ کے اوپر یعنی کوئی ٹیرس ٹائپ کی جگہ ہے اس کے اوپر کہتے ہیں اس اونچائی پہ وہ تھا، تو وہاں سے اس نے فائرنگ کی ان کے لیول پہ آ کے، یعنی وہ کنٹینر پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ ان کے لیول پہ تھا. تو بادی النظر میں یہی لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اب یہ جو لڑکا ہے اس کو بڑی کیئرفلی میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے ملزم بعض کا خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اور تاکہ وہ جو سختی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی، اور خاص طور اس طرح کا جو ہائی پروفائل کیس ہے اس کے اندر آپ کو پتا پوری توجہ صوبائی حکومت کی توجہ پوری اس طرف ہوگی، وفاقی حکومت کی توجہ بھی اس طرف ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر کئی پہ الزامات لگ سکتے ہیں، لوگ لگا بھی رہے غیر ذمہ داری کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے تو الزام بالکل نہیں لگانا چاہیے کسی کے اوپر، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جب تفتیش آ جائے گی، ہو جائے گی، اور اس کے اندر فائنڈنگز فائنلی آ جائے گی، تو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا، اصل میں یہ کیوں یہ کیا گیا. اس میں سم ٹائم کوئی جنونی لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اس نے اس کا رنگ تو دیا اس نے کہ جی وہاں پہ ڈیک لگا ہوتا تھا اور ساتھ اذان ہو رہی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، اور تو یہ بات کا جنونی انڈیویجل ایکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا انڈیویجل نے یہ کیا ہے، اس کے پیچھے میں یہ نہیں کہتا کہ سازش کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے، ضرور ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ جو مخالفین ہے اس کے اوپر نام ڈال دینا چاہیے، کیونکہ سم ٹائم جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے جو کہ جس نے وہ کر دیا ہے اور وہ اپنے لیول پہ اس نے کوئی کیا ہوتا ہے سم ٹائمز. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں کہتا ہوں ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے. عمران خان صاحب یا ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چند دن کے لیے یقیناً جو لانگ مارچ ہے اس کو موقوف کر دینا چاہیے، اس کو تھوڑا سسپینڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عوام بھی اور جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے اور ورکرز بھی وہ فلی چارج ہو چکے ہیں اس واقعے کی وجہ سے. تو اس سے مزید امکانات ہیں شدت واقعات نہ ہو جائیں. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے
جو کہ دوسری PDM کی گورنمنٹ ہے، اس کو میں کہوں گا کہ وہ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس کے ذریعے سے جو آپ کہہ لیں کہ جو معاملات جو ہے وہ پرتشدد واقعات کی طرف چل پڑے، کیونکہ پرتشدد واقعات جو ہیں نہ وہ ہمارے سیاستدانوں کے انٹرسٹ میں ہیں، ہمارے عوام کے انٹرسٹ میں ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے، دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان سے ہماری شناخت ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا رمضان کے مہینے میں، تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو کسی کے اوپر بھی کوئی الزام ابھی نہیں لگانا چاہیے، میں پھر یہ کہوں گا، اور اس کی تھارو انویسٹیگیشن، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس میں ایسے افسران کو شامل کیا جانا چاہیے جو بالکل نیوٹرل ہیں، ایسے ہوتے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں پولیس افسر ایسے ہیں جو بالکل نیوٹرل، وہ باپ کی بات بھی نہیں مانتے، اور اسی طرح اس طرح کے افسر جو ہیں ان کی عام ریپوٹیشن ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کون کون افسر جو ہے ایک تو ڈیڈ ویسٹ ہے، پھر اس کے بعد اسٹریٹ فارورڈ ہے اور وہ نیوٹرل ہے۔ تو ایسے افسران کو چن کے جن کے اوپر کوئی شائبہ ہو کہ کسی خاص پارٹی کی طرف ان کی ٹلٹنگ ہے، تو ان کو اس پہ نہ لگایا جائے۔ اور پروفیشنل جو پولیس افسر ہے، جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جن کی انٹیگریٹی اور ان کی جو آنیسٹی ہے وہ نون ہے، ان کو اس کا میں کہتا ہوں کہ چارج دیا جائے اور اس کے اندر وہ اس کی تحقیقات کروائی جائے۔ تو چھوڑنا نہیں چاہیے، چونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھا کئی واقعات ہو چکے ہیں، PVIPs کے اوپر اٹیک ہوئے، لیاقت علی خان ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے ان کو قتل کیا گیا، معاملہ دب گئے، ختم ہوگی بات۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کو، بسرا بھٹو کو قتل کیا گیا، وہ معاملات اسی کے اندر رہ گئے، اور اس کے بعد بینظیر بھٹو جو ہے ان کو قتل کیا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو ان واقعات کا کلا کما تبھی ہوگا۔ یہ ایک اچھا ہوا ہے کہ جو ملزم ہے وہ مارا نہیں گیا، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا اٹیک ہوتا ہے تو جو ساتھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی والے، وہ چونکہ اشتعال چل رہا ہوتا ہے نا اس وقت، اور یہ ڈر تھا یہ بھاگ نہ جائے، تو وہ بعض کر کاؤنٹر فائر کر کے اس کو مار دیتے ہیں موقع پہ۔ تو یہ اچھا ہوا کہ یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، تو اس سے انویسٹیگیشن کی جا سکتی، معاملہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بار میری دعا ہے کہ جو بھی کچھ ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہو، عوام کے مفاد میں ہو، اور سب کے مفاد میں ہو۔ اللہ اس ملک کے عوام کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔